बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद शफीक ख़ान पसरूरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे वही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पिछले प्रोग्राम में भी तशरीफ़ फरमा थे। मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना सैयद तय्यबुर रहमान ज़ैदी हाफ़िज़हुल्लाह और उनके बाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहिब और फिर हमारे नहायत काबिल एहतराम हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी हाफ़िज़हुल्लाह। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे पिछले कई प्रोग्राम में कुरान पाक के फ़वाइद कैसे हासिल किए जाएं इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और रहनुमाई का अंदाज़ क्या खूब है कि कुरान पाक के फ़वाइद को ज़िक्र किया जा रहा है। फ़वाइद की मुख्तलिफ़ जहतों को, मुख्तलिफ़ रुखों को तफसील और इख्तिसार के साथ बेहतरीन असलूब में हमारे सामने रख रहे हैं और यकीनन नाज़रीन किराम इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से खूब रहनुमाई भी हासिल कर रहे होंगे, अपने इल्म में इजाफ़ा भी महसूस कर रहे होंगे, इल्मी फ़वाइद के साथ साथ रूहानी फ़वाइद हासिल भी कर रहे होंगे, समेट भी रहे होंगे। पिछले प्रोग्राम में अभी हसद के ज़िक्र का आगाज़ हुआ था कि हमारे प्रोग्राम का, हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, चुनाचे हमें मजबूरन बात को वहीं का वहीं छोड़ना पड़ा। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हसद एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ ये कि एक आदमी के नुकसान का बायस बनती है बल्कि ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, कबीले तबाह हो जाते हैं, इलाके और मुल्क तबाह हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हासिद जो है वो जिससे हसद करता है या जिनसे हसद करता है उनके लिए बुरा सोचता है, बल्कि अपना खून जलाता है, अपने आप को भी तबाह कर लेता है और हसद करने वाले को नींद भी सही तौर पे नहीं आती, उसका सुख चैन उससे छिन जाता है और वो एक जनूनी, पागल, नफ्सियाती, भयानक किस्म के मरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम सैयद साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि हसद है क्या कुरान पाक के अल्फाज में, ये ज़रा इरशाद फरमाएं। अल्लाह करीम का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। क्या लोगों से हसद किया जाता है जो अल्लाह करीम ने उन पर नेमतें उतारी। सेहत एक नेमत है, माल एक नेमत है, औलाद एक नेमत है, इल्म बिलखसूस नेमत है, लोग इज़्ज़त मर्तबा, जाहो जलाल, खूबसूरती, सब चीज़ें अल्लाह करीम की नेमतें हैं, जो भी नेमत हैं। जैसे कुरान मजीद में व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिने नहीं जाती। बंदा अगर इसी पर गौर करे तो ये बात लंबी हो जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान बड़ा ही खूबसूरत है कि इंसान हमेशा नीचे देखे, ऊपर ना देखे। काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, इसकी तबाह हो जाए मुझे मिल जाए। अगर वो नीचे देखेगा गाड़ी वाला बाइक वाले को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि शुक्र है मेरे पास ये मौजूद है। बाइक वाला साइकिल वाले को देखेगा, साइकिल वाला पैदल को देखेगा, पैदल वाला जिसके पैर नहीं उसको देखेगा तो उसके अंदर हसद की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मालिक करीम ने नेमतों की भरमार की, अम्बिया पर किताब दी, हिकमत दी, मुल्क दिया, इज़्ज़त दी, अज़मत दी। तो मैं नाजरीन को यही पैगाम दूंगा कि हसद से बचिए। हसद करने वाला नेकी नहीं कर सकता, उसमें तकवा पैदा नहीं होता। वो हर वक्त सोचता रहता है कि इससे किस तरीके से ये मैं चीज़, हसद ही है इंसान को जो कत्ल व गारत पर उकसा देता है। इससे मुसलमान को बचना चाहिए। सब ये जो आपने फरमाया कि ऊपर वाला नीचे देखे, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला साइकिल, साइकिल वाला पैदल, पैदल वाला पाँव, इस हवाले से एक हकायत भी तो बयान की जाती है। शेख सादी रहमहुल्लाह जो कहते हैं कि नंगे पैर थे तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे जूतियाँ चाहिए, और गए आगे तो आगे एक शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह मुझे जूतियाँ नहीं चाहिए, शुक्र है मेरे पैर ही तो मौजूद है। यानी जब भी नीचे देखेगा तो शुक्र है, हसद का बिल्कुल खात्मा होगा। जो ही ऊपर देखेगा तो हसद की इब्तिदा होगी। तो इंसान को हमेशा अपने से नीचे वाले की तरफ निगाह, यानी सर को उठाएगा तो और कुछ नहीं तो गर्दों को बाहर
آنکھوں میں جا پڑی. جی بر صاحب اس حوالے سے بڑی بات کی ہے شاہ صاحب نے کہ حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، حسد نیکیوں کھا جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے دل میں کسی بھائی کے بارے میں بغض، نفرت، کینہ، حسد رکھتا ہے تو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے جو گناہ ہیں نا میں نے معاف کر دیا، اس کی نیکیاں قبول کر لیں. لیکن جب کسی ایسے دو شخصوں کے نام اعمال پیش کیا جاتا ہے جن کے دل صاف نہیں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، دل میں اپنے بھائی کے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، جو بھی اس طرح کی چیز کوئی عیب خامی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کو چھوڑ دو. جب تک یہ شخص اپنے دل کو اپنے بھائی کے بارے میں صاف نہیں کرتا ہے تب تک اس کی نیکیاں میرے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. تو اس طرح بھی انسان حسد کر کے اپنے اعمال کو، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اور معاشرے میں ایسے انسان کا وقار نہیں ہوتا جو ہمیشہ دوسرے پر نعمت کو دیکھ کے جلتا ہے، کڑتا ہے، تو اس کا معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی محبت بھی نہیں کرتا، اس کو بیٹھتا بھی نہیں ہے کہ نہیں یہ شخص دل کا ہی برا ہے. تو اس طرح انسان لوگوں کے ہاں بھی مبغوض بن جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہر مومن کا تقدیر پہ ایمان ہے کہ جو چیز میرے مقدر میں ہے مجھے ملے گی، میرے مقدر میں نہیں مجھے نہیں ملنی. اور جو ہر انسان کی قسمت میں مقدر سے مل کے رہنا ہے، میں جو چاہوں سوچوں اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے مجھے نہیں ملنی، جو میرے بھائی کے مقدر میں ہے میرے سوچنے سے، کہنے سے، بددعا سے اس سے محرومی نہیں آ جائے گی، وہ اس کے پاس رہے گی. لیکن جب حسد ہوتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے نہ ملے، اس کے پاس ہونی چاہیے. کہیں جاتا ہے کسی عامل کے پاس، مجھے ایسا تویز دے دو میرے جو ساتھ دکان ہے نا اس کا کاروبار بند ہو جائے، یہاں کو گاہک آئے نا، کیسا تویز مانگتا ہے سب، مجھے ایسا عمل بتا دو. جادوگروں کے پاس جاتا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دو میں عمل کروں، اس کی دکان بند ہو جائے، میرے پاس گاہک آئے نہ آئے، اس کی دکان بند ہونی چاہیے. یہ حسد ہے جو انسان کو، اور یہ مردوں میں بھی ہے یہ عورتوں میں بھی ہے. کسی کے عورتوں ہاں زیادہ اولاد ہوتا ہے کسی کے نہیں ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ تویز جاڑا کر رہتے، بعض اوقات بچوں کو اغوا کر کے مار دیا جاتا ہے. ہاں حسد اتنی وہ عامل ہی کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بچہ اٹھاؤ، اسے ذبح کرو، اس پہ غسل کرو، بچہ پیدا ہو جائے گا. شیخ یہ فیصلہ آباد میں پچھلے دنوں ایسے واقعات ہوئے کہ خالہ نے بھانجا اپنا لے کر پیر کو پیش کی ہاں، اور وہ پھر پولیس نے پکڑا. ایسے صفاق بن جاتا ہے. قبریں اکھیڑی جاتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے دفن ہوتے ہیں ان کے اللہ معاف کرے کلیجے نکال کے، اس طرح یہ سب کچھ، یہ صفاقیت آ جاتی ہے حسد کی وجہ سے. یہ جادو ٹونے کا جو کاروبار چل رہا ہے، حسد جو شر ہے نا یہ بہت بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. پناہ مانگو اس کا، حسد کا جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا میں، پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، یہ ہمارے وہ علاقے ہیں تقریباً جو ایک ہی ہیں اصل میں، تو بعد میں سیاسی تقسیم کی وجہ سے الگ ہو گئے. مولانا یہاں کے جو کرائمز کی رپورٹ آئی ہیں نا سامنے، ان میں زیادہ تر یعنی 60% سے زیادہ حسد کی بنیاد پر، ضرورت جو ہے نا، بھوک ہے، افلاس ہے، اس کو بنیاد لوگ بناتے ہیں. لیکن بھوک افلاس کی وجہ سے جو آدمی بھوکا ہوگا نا، شریف الطبع ہوگا، وہ مرتا مر جائے گا، کسی کا چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا. زیادہ تر نقصان پہنچانے کے لیے خود کریں گے یا کسی کو انگیخت کریں گے، رشتہ دار، عزیز و کار، بلکہ بھائیوں تک میں اللہ معاف کرے اس کے اندر بھی یہ حسد ہے. جی اس حوالے سے کچھ حسد کے بارے میں. حسد کے بارے میں پہلے بھی میں بات کچھ تھوڑی سی کر چکا ہوں کہ اس کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سب سے پہلے یہ شیطان نے حسد کیا. آدم علیہ السلام کے خلاف حسد کا مظاہرہ شیطان ملعون نے کیا تھا. اور جو کام شیطان کرے گا اس میں کبھی بھی خیر کا پہلو نہیں ہے. ابھی مولانا یونس صاحب فرما رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کی بالکل آخری صورتوں میں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان میں ایک یہی بیماری ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. حاسد کے شر سے بچائیے، حاسد کے شر سے بچائیے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، معوذتین تفسیر لکھی ہے باقاعدہ اسی صورت کی،
تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ حاسد کے آنکھوں میں ایک زہر کی کیفیت پیدا ہو جاتی اور اس کی کیفیت اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ حسد کی نگاہ سے جس وقت انسان دیکھتا ہے نظر لگتی ہے اور وہ چیز نظر ہی۔ مولانا یہ بڑی اچھی طرف اشارہ کیا ہے، ہم آپ کی طرف آئیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے نظر کا لگنا، اور نظر کس طرح لگتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ ضمن بات آ گئی ہے، ضرور جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الدائی ڈائنامک I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Fawaaed Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Qur'an and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے پر جانے سے پہلے مولانا حسد کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے ایک بہترین نقطہ درمیان میں آ گیا ضمناً، لیکن وہ ہمارے معاشرتی حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ ہے حسد کی وجہ سے کسی کو نظر لگ جانا، خوبصورتی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اولاد کی کثرت کے حوالے سے، اولاد کی صحت کے حوالے سے۔ اور اس ضمن میں مولانا اشارہ بھی کریں گے، بتائیں گے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو حکم دیا تھا اس حوالے سے بھی۔ تو مولانا باقی باتیں جو ہیں درمیان میں چھوڑ کر ضمن یہ بات آ گئی ہے، نظر کے حوالے سے بتائیں۔ جہاں تلک ہے نا نظر کا مسئلہ، حدیث پاک کے لفظ ہے العین حق، کہ نظر حق ہے، اس کا نظر کا لگ جانا حق ہے۔ یہ منع کہ حق یہ جائز ہے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نظر پر حق ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جادو پر حق ہے، جادو پر حق اس کی حقیقت ہے، یہ جادو کا لگ جانا حقیقت، جادو کی بھی حقیقت ہے پر حق نہیں ہے، پر حق نہیں ہے۔ یعنی نظر لگنا یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح جادو کا چلنا ایک حقیقت ہے۔ اب انسان انکار کرے جادو نہیں ہے، نظر نہیں ہے، وہ انسان جس طرح کہتا ہے نا واہ پیا جانے راہ پیا اب تو جی جادو کے بارے میں سب کچھ پنجابی میں ہمارے، میں جملہ بول رہا ہوں کہ راہ پیا جانے واہ پیا جانے۔ اللہ تعالیٰ اس حسد سے بھی، اس نظر سے بھی بچائے، جادو سے بھی جس جادو سے بھی بچائے،
جس کو یہ بیماری کیمیار چمٹتی ہے نا، کپات سے پتہ اسی کو ہوتا ہے کہ وہ کس کرب میں اور کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بھی پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ تو ایک وبا کی صورت بن چکی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اولاد کو دیکھ کے، مال کو دیکھ کے، کسی کا کاروبار دیکھ کے، کسی کو کوئی خوبی دیکھ کے آدمی ایسا جل بھن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ خوبی میسر کیوں آئی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے معوذتین کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان جو حاسد ہوتا ہے نا وہ عائن بھی ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے وہ عائن بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر بھی لگتی ہے اور نظر میں ایسا زہر پیدا ہو جاتا یعنی اس کے ہے، اندر جو جذبات کی زہر ناکی ہوتی ہے وہ نظروں کے ذریعے سے اپنا اثر ڈالتی ہے، اور نظروں کے نگاہوں کے اثرات کو آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ یہ مسمریزم کیا ہے، یہ ہپنوٹزم کیا ہے، جی بالکل، یہ سارے یعنی جدید لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تاکہ وہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مانتے۔ تو یہ ایک نظر کا کہنا چاہیے کہ زہر ہوتا ہے جو فوراً اس چیز کو مؤثر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چیز موت کے منہ میں چل جاتی ہے، انسان ہو یا حیوان ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، کاروبار تک ختم ہو جاتا ہے، بھائی دوست احباب جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آئے دن کے واقعات ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو آپ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری صورتوں میں جن چیزوں سے تعوذ پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، ان میں ایک یہ من شر حاسد اذا حسد۔ نظر کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہاں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، بالکل وہ بجا ہے، بجا فرمایا آپ نے۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ وہ واقعہ یہی ہے نا کہ جب وہ دوبارہ مصر کو بھیجا ہے تو ان کو بڑے خوبصورت تھے، نبی کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے حسن و جمال کی وجہ سے بھی، جوانی انہوں اور نے رعنائی یہ کی کہا وجہ سے کہ آپ مصر میں ایک ہی دروازے سے ایک ہی داخل نہ راستے ہونا، سے داخل، یعنی اکٹھے نہ جانا۔ اکٹھے نہ جانا اور ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اور اس تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ اسی لیے انہوں نے بچاؤ کی ایک ترکیب بتلائی تھی کہ آپ پر نظر کا اثر نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں شہزادے آ رہے ہیں جناب، یہ جوانا آ رہے ہیں، اور آپ پر نظر کی جو ہے نا وہ یہ نظر نہ لگ جائے۔ ایک اور دوسری توجہ بھی کی ہے بعض حضرات نے، لیکن ایک یہ پہلو بھی اس میں پایا جاتا تو ہے۔ اس سے اپنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ نظر سے بچنے کا ٹکا لگا دیتے ہیں بچے کو یا بچی کو نشان لگا دیتے ہیں سرمے کا یا دوسرا، کہ جی اس کی خوبصورتی پہ کسی کی بری نظر نہ پڑے، یہ ٹکا لگا دیں۔ تو صحیح طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ بچے کے والے ٹکا لگانا چاہیے یا اسی طرح دعا پڑھ کے پھونکنا چاہیے جس طرح پیارے رسول اپنے نواسوں پہ پھونکا کرتے تھے؟ صحیح کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ اس پر دم کرنا چاہیے، یا دوسرا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا ہے کہ جس کی پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی، اس آدمی کی نظر لگی، اس کے اعضاء کو دھو کے اس کو غسل دلایا جائے۔ میرا خیال بات ہم شاہ صاحب سے نہ پوچھیں، یہ عمل بھی ہیں، ہاں ان سے پوچھ لیں۔ لیکن ایک بات شاہ جی، ایک تو طریقہ بتائیں نظر سے بچنے کا کیا علاج ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو آدمی نظر لگاتا ہے حسد کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے اس کی نظر لگتی ہے، تو وہ کس طرح تیار ہوگا کہ جس پہ اس کی نظر لگی ہے اس کے لیے وہ اپنے تیار ہو جائے غسل کرنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک صحابی تھے اور غسل کر رہے تھے، جسم ان کا بہت خوبصورت تھا، تو دوسرے صحابی نے کہا کتنا خوبصورت ہے، تو وہ تڑپنے لگے۔ تو وہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ سے اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو کہا کریں، یعنی نظر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں ماشاءاللہ بٹ صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ رانا صاحب خیر، جب ماشاءاللہ کہیں گے نا، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگوں پہ ویسے بے دینوں نے بھی لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جب آپ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ یعنی گھر کے اندر فیملی میں اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو وہ دم کے لیے پھر مولانا کے پاس تشریف لے جاتے، کسی بچے کو بھی دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت، تو آپ کے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بار بار کہیں تو نظر نہیں لگتی۔ دوسرا، ہمارے یمن کے ساتھ بارڈر سعودی سب مل رہا ہے، وہاں پر ہمارے ایک شیخ ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ومن شر حاسد اذا حسد، جو ہے حسد کا جو جن ہے وہ سب سے طاقتور ہے، حسد کا جو جن ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ بندے کو علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک افضل الذکر بھی ہے،
اس کا دم کرتے رہیں تو انسان نظر سے بچ جاتا. تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ مانتا ہی نہیں کہ میری نظر لگی ہے. اگر وہ الدین النصیحہ، اگر وہ خیر خواہ ہے، ہمارا بھائی ہے، خیر خواہ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کہتے آپ نہیں کہتے آپ کی نظر لگی ہے، لیکن ہمارا گمان ہے آپ کی نظر لگی ہے، آپ وضو کر کے ہمیں پانی دے دیں، تو وہ وضو کر کے پانی دے دیتا. اس طرح میں نے کتنے ہی مریضوں سے وضو کروا کر پانی دیا، اس پانی سے اس کو غسل کروا دیا. شاہ صاحب اس میں جو ہے نا چیز، بعض چیزیں ہوتی ہیں ممکن العمل ہوتی ہیں، بعض ناممکن العمل ہوتی ہیں. مثلا ایک بچہ آ رہا ہے اسکول سے، راستے میں جاتے جاتے گاڑی میں سے کوئی آدمی دیکھ جاتا ہے، اسے نظر آ گئی تو اس کا علاج کیا اس کرے؟ کا پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت کریمہ کا اس پر دم کریں، قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کریں، شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سلسلے میں بٹ صاحب ایک میرا تجربہ بھی ہے، بڑ صاحب تو بعد میں بتلائیں گے نا. ایک میرا تجربہ بھی کہ نظر لگی ہوئی ہو، ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ علماء کرام تشریف فرما ہیں، تائید کر دیں، تصدیق کر دیں یا اس کی وضاحت کر دیں. بہرحال میرا تجربہ یہ ہے کہ نظر جس کو لگی ہوئی ہو اس پر سورۃ فاتحہ پڑھیں 7 دفعہ، معوذتین اسی طرح 7 دفعہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ اعوذ کا بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ 7 دفعہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آخری 2 آیات سورۃ نون والقلم کی، یہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. بچے کو دم کریں، جانور کو دم کریں. میرا تجربہ ہے کہ جب تک میں نے یہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی یہ خطا نہیں ہوئی، اور وہ نظر کا اثر جو ہے نا وہ باقی نہیں رہا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اب یہ کریمہ ہے نا ام یحسدون الناس علامات، یہ بہت مجرب ہے. شیخ ہمارے سعودی جو ہیں وہ اسی کو دم کرتے، نظر لگی انہوں نے ام یحسدون الناس 7 مرتبہ، بلکہ انہوں نے کیسٹ تیار کی ہوئی ہے، وہ دے دیتے ہیں کہ گھر میں چلائیں، وہ آیات مستقل گھر میں پڑھتے رہنا چاہیے. بٹ صاحب یہ تو وہ علاج تھے جو دونوں بزرگوں نے بتائے جن پر نظر کا حملہ ہو چکا ہے. نظر سے بچوں کو بچانے کے لیے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب نسخہ کیمیا، وہ ذرا 1-2 بار دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین یاد کر لیں اور اپنے بچوں پہ پھونکتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا نہا عن الوشم کالا العین حق ونہا الوشم، کہ آپ نے کہا کہ نظر لگنا یہ حقیقت ہے، اور منع کیا نشان لگانے سے، ٹکا لگانے سے منع کیا کہ ایسی کالک لگا دیں، شہ لگا دیں، نظر لگے، یہ طریقہ غلط ہے. اور آپ نے بچوں پر دعا بھی کی تھی، وَإِذُ کا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بچے، یہ اگر 2 ہیں تو میرے دونوں بچوں، میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے، ہر اس آنکھ سے، ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے، اور ہر اس حیوان سے یا زیرو سے جو اذیت دینے والی. تو دوسرے میرا یہ رائے ہے، یہ میرا خیال ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی آدمی کو نظر لگ گئی تھی تو وہ بیچارہ وہ گر گیا تھا، تو آپ نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اس کو نظر لگ گئی تھی، تو آپ نے پوچھا تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہا جی فلاں آدمی پہ. اسے بلایا، پھر آپ نے پوچھا کہ تم اس کا علاج کیسے کرتے ہو؟ تو آج ہم یہ علاج ایسے کرتے ہیں، یہ اعضاء کو غسل کو دوئے یہ اس پہ ہم ڈال دیتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید طیب الرحمن زیدی، حضرت مولانا محمد یونس بٹ اور حضرت مولانا ارشاد الحق عصری بڑے خوب انداز میں دلچسپ پیرائے میں دل کی بیماریوں کے حوالے سے حسد اور حسد کے ضمن میں آنکھ کے لگنے یا آنکھ کے جو برے اثرات ہیں ان کے بارے میں خوب انداز میں بہترین اسلوب کے ساتھ رہنمائی فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، کون سے وظائف ہیں، کون سی دعائیں ہیں قرآن پاک کی جو اس مرض میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں. تو بات چل رہی ہے، موضوع چل رہا ہے کہ قرآن پاک کے فوائد کیسے حاصل ہوں. ان فوائد کے ضمن میں مختلف جہتیں، مختلف پہلو، مختلف رخ ہمارے سامنے گفتگو کے دوران میں آ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے معزز مہمان ہر ایک کے بارے میں تفصیل لیکن اختصار کے ساتھ خوب رہنمائی فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ ملیں گے آئندہ پروگرام میں. آج اجازت دیجیے،
हमारे प्रोग्राम की इस नशिस्त का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।